अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टैट्स एंड सर्वेज, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे मौसर मीडियम माना जाता है इंफॉर्मेशन देने के लिए। 7.5 अरब लोगों में से 5.3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें से 3 बिलियन ऐसे लोग हैं जो ह्यूमरस या मीम कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, उसके ज़रिए इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। सो ये मीम कल्चर क्या है? इट्स वन ऑफ दोज ट्रेंड्स जो आजकल बहुत आम है, जिसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। उसके अलावा और कौन से ट्रेंड्स हैं जो सोशल मीडिया पे फॉलो किए जा रहे हैं, मार्केटिंग के हवाले से बेहतर टूल्स के तौर पे काम आ रहे हैं, इन तमाम एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं सारा अशरफ। सारा, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली यू वेलकम। सारा इज़ अ मार्केटिंग एक्सपर्ट। इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं एचआर के हवाले से भी, एंड शी इज़ associated with different companies in respect to marketing and the new trends जो आजकल चल रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। आज सोशल मीडिया महज इजहार का जरिया नहीं रहा, बल्कि एक कल्चरल फोर्स बन चुका है। नॉस्टैल्जिया बेस्ड कंटेंट, रियल और अनफिल्टर्ड कंटेंट इस बात की निशानदही करते हैं कि लोग अब बनावटी शनाख्त से थक चुके हैं, ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी को ज्यादा अहमियत देते हैं। इसी तरह माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स और निश क्रिएटर्स ने फेम और फॉलोअर्स के रवायती तस्वुर को चैलेंज कर दिया है। मीम्स, स्लैंग और डिजिटल ज़बान आज नए समाजी तौर तरीके तय कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया अब सर्च इंजन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये तमाम रुझानात इस सवाल को जन्म देते हैं कि आया हम डिजिटल कल्चर को कंट्रोल कर रहे हैं, या ये खामोशी से हमारी सोच और माशरती रवैयों को तश्कील दे रहा है। जी, आपने देखा कि ये जो एक सोशल मीडिया पे शिफ्ट हमने देखी है, जो कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही थी उससे हट के अब जो हमारी जेन ज़ी है उसको पसंद भी कर रही है, एंड जेन ज़ी क्रिएटर्स आर क्रिएटिंग न्यू ट्रेंड्स। तो इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं सारा से। सारा, आजकल जो सबसे ट्रेंडिंग चीज़ है जो हमने एक शिफ्ट देखी है, वो ये है कि नॉस्टैल्जिया कंटेंट बहुत आम हो गया है। कुछ ऐसे म्यूज़िक हैं, कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो अपने कंटेंट पे लगा कर लोगों की अटेंशन ली जा रही है सोशल मीडिया पे। सो इस पर आप क्या कहेंगी? क्या लोग पुराने दोबारा अपनी पुरानी चीज़ों को रीलिव करना चाहते हैं? आजकल जो मिलेनियल्स हैं वो खुद को ट्राई करते हैं जेन ज़ी के साथ में कंबाइन करने की, कंपेयर करने की ट्राई कर रहे होते हैं। तो वो जो रीसेंट कंटेंट है शायद उनमें उनको वो वाली फील नहीं आ रही होती है, वो वाला कंफर्ट, वो इमोशंस उनके अटैच नहीं हो रहे होते हैं। तो व्हाट दे डिड इज कि वो जो भी हमारे पुराने सॉन्ग्स हैं उनके साथ में जो उनके इमोशंस हैं या जो उनको वो अच्छे लगते हैं, फील अच्छा आता है, वो उनके ऊपर ट्रेंडिंग वीडियोस बनाते हैं। और शायद एक आध बंदे ने बनाई तो वो बहुत ज्यादा वायरल होगी वीडियो। इस वजह से अब मैक्सिमम लोग उन्हीं वीडियोस को कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड वगैरह। आपका मतलब है जो मिलेनियल्स हैं या उससे जो बूमर्स हैं वो रिलेट नहीं कर पा रहे आज के जो कंटेंट से, सो दैट इज द रीजन दे आर अप्रिशिएटिंग द नॉस्टैल्जिया कंटेंट। सो सारा, हमने देखा कि ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी भी अब बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। एक वक्त था कि बहुत परफेक्ट चीज़ें या जो सेलिब्रिटीज़ कोई भी चीज़ एंडोर्स करती थी, उन चीज़ों से हम बहुत इंस्पायर होते थे। बट नाउ अगर कोई लड़की बेयर फेस कोई स्किन टिप्स दे रही है, अपनी प्रॉब्लम्स को कैमरा पर दिखा रही हैं और वो लोगों को बता रही है कि उनके साथ भी वही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर एक के साथ होती हैं, तो उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगी? आई गेस ऑथेंटिसिटी इसी तरह से आती है जब आप खुद से वो चीज़ यूज़ करके लोगों को दिखा रहे हो, इंस्टेड ऑफ आप उन्हें बोल रहे हो कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करो। मोर लाइक आपने देखा होगा कि पहले सैलून जाते थे लोग फेशियल वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए, बट आजकल की जो मार्केटिंग ट्रेंड है वो थोड़ा उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। वो इन्फ्लुएंसर्स को अगर भेजते भी प्रोडक्ट्स, तो इन्फ्लुएंसर्स उनके सामने फेस वॉश कर रहे होते हैं उस फेस वॉश से, और उनको सारे स्टेप्स करके दिखा रहे होते हैं। तो उसमें ऑथेंटिसिटी आ जाती है कि अच्छा अगर ये भी यूज़ करें अपनी स्किन पे, दैट मीन्स कि ये हमारी स्किन के लिए भी बिल्कुल नॉर्मल होगा। मैंने इसलिए इसकी एग्जांपल दी क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग है और बहुत बड़ी है।
اس کے علاوہ ہم نے فوڈ ولاگنگ میں دیکھا، پہلے ہم لوگ جب فوڈ ایڈز دیکھتے تھے تو وہ بہت پکچر پرفیکٹ، اور ہم لوگ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ کچھ پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. مارکیٹنگ جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں. لیکن آج کل جو فوڈ ولاگرز ہیں ہم ان سے اس لیے زیادہ اچھے سے ریلیٹ کر پاتے ہیں کیونکہ وہ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں، وہ خود ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ ریویوز دیتے ہیں. اس پر کیا کہیں گی یہ جو انفلوئنسرز ہیں یا ہم لوگ ان کو کہہ لیں مائکرو انفلوئنسرز، یہ کس طرح سے اس ٹرینڈ کو شفٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، اب ٹرینڈ کو تو وہ شفٹ کر رہے ہیں، بٹ اب اس میں بھی اوتھینٹسٹی ہے کہ نہیں ہے، یہ اس پہ بات نہیں ہم کر سکتے. بیکاز اگر 30 سے 40% لوگ جو ہیں وہ اصل میں فوڈ کو جیسے فوڈ کورٹس وزٹ کر رہے ہیں اور کھانے کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اچھے ریویوز دے رہے ہیں، بلکہ ایسا بھی ہے کہ ریسٹورینٹس خود سے بلاتے ہیں انفلوئنسرس کو اور ان کو بولتے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں اچھے ریویوز دیں. تو ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ کون صحیح بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے. بٹ ٹرینڈنگ میں ہوتا ہے کہ اگر تو فوڈ بلاگر نے بول دے یہ چیز اچھی ہے تو اس ریسٹورینٹ کے باہر رش لگ جائے گا لوگوں کو لگے گا یہ تو صحیح بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ فیمس بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس میں فالوورز بھی ہیں اور وہ ہمیشہ ان کا ایک انفلوئنس ہے آڈینس کے اوپر. تو اس وجہ سے یہ ٹرینڈ بہت عجیب ہو گیا ہوا ہے آج کل. اوتھینٹسٹی نہیں رہی، پرفیکشن اتنی نہیں رہی جتنی ہو سکتی ہے، اور لوگ صرف اور صرف جو ٹرینڈ ہے جہاں پہ لوگ جا رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو بس وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی یہ چیزیں انجینئرڈ ہو رہی ہیں ساری، اسکرپٹڈ ہو رہی ہے چیزیں ساری. اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے گڈ ٹرینڈ لیکن اب اس کے اوپر بھی چیزوں کو مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے. سو آئی تھنک مینوپولیشن تو ہر جگہ پہ پاسبل ہوتی ہے، اینڈ وی شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ تھوڑا سا ریشو ہمیں اس چیز کے لیے بھی رکھنا چاہیے. بٹ دا بیسٹ پارٹ از کہ اس چیز کو لوگ پسند کر رہے ہیں، لوگ ریلیٹ کر پا رہے ہیں. سو سارا اوتھینٹسٹی کو اوریجنالٹی کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہماری پرسنل چوائس ہوتی ہے یا ہمارا کلچر جو ہے یا ہمارا جو مارکیٹنگ کلچر ہے اب وہ شفٹ ہو رہا ہے اس پر؟ چوائس پرسنل چوائس بھی ہوتی ہے اوبویسلی، بیکاز آئی نو کہ اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے مجھے اس کو پراپر فالو کرنا ہے یا پہلے مجھے اس کے بارے میں دیکھنی ہے، اوتھینٹسٹی لینی ہے، کریڈیبلٹی ہے اس بات کی کہ نہیں ہے. بٹ کیونکہ ہمارے لیے بہت ایزی ہو گیا نا، اگر کسی نے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے نا کسی نے وہ چیز بولی ہے تو ہاں یہ سچ ہی ہوگی اور اب اسی چیز کو آگے فلاٹ کرتے رہتے ہیں. تو ایسا ہی ہو گیا آج کل کا ٹرینڈ ہمیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایز اے پرسنل لیول پہ اگر کوئی بھی ایسا ٹرینڈ ہو رہا ہے، کسی بھی چیز کی بات کر لیں، فوڈ کی بات کر لیں، بیوٹی پروڈکٹس کی بات کر لیں، مارکیٹ میں کوئی بھی نیو پروڈکٹس اے آئی ریلیٹڈ پروڈکٹس ان کی بات کر لیں، جب تک آپ نے خود اس چیز کو یوز نہیں کیا تب تک ایٹ لیسٹ آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی ایک رائے نہیں کریٹ کرنی چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے. سارا میم کلچر کے بارے میں بتائیے کہ میم کلچر کس طرح سے وائرل ہو رہا ہے، کیوں پسند کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں نے دیکھا ہے کہ صرف ہیومرس کانٹینٹ ہمیں میمز میں نہیں ملتا، بلکہ جو کور انفارمیشن ہے، ہارڈ ٹاپکس ہیں، ہارڈ نیوز ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم لیڈز لے رہے ہوتے ہیں. ایکچولی جو بھی جیسے انسٹیڈ آف کہ ہم پورا انسیڈنٹ دیکھیں یا ہم پورے شوز دیکھیں، ہمیں ان کی جو ہک اپ لائنز ہوتی ہیں وہ ہمیں میمز میں مل جاتی ہے. تو ہمارے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیز اس کے اندر اچھی تھی، اس کے اندر یہ چیز اچھی تھی. اور جیسے آپ نے ہلیریس کمنٹس وغیرہ کی بات کی، میمز آئی گیس 80% جو ہے وہ ہے ہی ہلیریس کانٹینٹ. کبھی بھی کسی نے کچھ ہلکا سا غلط بول دیا اس کی بات لے کے آپ فوراً وائرل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ریسنٹ ایک کرکٹر تھے انہوں نے کچھ ایسا بول دیا تھا جس کو لے کے فل وائرل کر دیا. مجھے اس چیز سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ڈس رسپیکٹ بہت زیادہ آتی ہے، اور آج کل جین زیز کے اندر یہ بہت کامن ہو گیا ہوا ہے کہ یہ ایک ہلیریس چیز ہے، بلکہ آپ کسی کے ایموشنس کی کیئر نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی کو برا فیل کرا رہے ہیں، آپ باڈی شیمنگ کر رہے ہیں اور آپ نے ہر چیز کو ہیومر کا نام دے دیا ہے. تو یہ تھوڑا سا بری چیز بھی ہے، لیکن یہ ٹرینڈ بہت تیزی سے جا رہا ہے آگے، اور جینزیز ہمارے اس چیز کو بھرپور یوز کر رہے ہیں میمز کو اور کنٹینٹ وغیرہ کو. یو ویری رائٹ. آئی تھنک ہمیں بہت مائنڈ فل ہونا چاہیے وائل شیئرنگ اینی کائنڈ آف انفارمیشن، رادر کہ وہ ہم میمز کی شکل میں کر رہے ہیں یا کسی اور شکل میں کر رہے ہیں. لیکن میم کے حوالے سے میں نے اس لیے پوچھا، دیر واز اے ٹائم بیک ان ویری ارلی سینچریز ایمفی تھیٹرز جو تھے وہ اس لیے پروموٹ ہوئے کیونکہ وہاں پر ہم لوگ سٹائریکل وے میں اپنے میسج کو لوگوں تک پہنچا سکتے تھے. تو آئی تھنک یہ جو میم ہے یہ اسی کی ایک ایوالوڈ اسٹیٹ ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے کوئی بھی بات کرنی ہے ہم ایک ہیومرس وے میں، ایک لائٹ ہارٹڈ وے میں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. آئدر ہم لوگوں کو کوئی کرٹیسائز کرنا ہے کسی حوالے سے، کوئی نیوز کے حوالے سے، کوئی جیو پولیٹیکل سچویشن پہ ہم نے اپنا کامنٹ دینا ہے، اس حوالے سے بتائیں ہاؤ کنوینئنٹ از دس تھنگ فار دا جین زیز؟
ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ کنوینئنٹ ہے, وہ بغیر کچھ سوچے, بیکاز کسی کا بھی نیم یوز نہیں ہو رہا ہوتا ہے میمس میں. Yes. آپ ڈفرینٹ فیک اکاؤنٹس بنا دیتے ہیں, ہر چیز آپ فیک کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اس چیز کے وائلیڈیشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اور وائلیشنز بھی ہے یہ رولس کی, وہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے. ان کے پوائنٹ آف ویو پہ ان کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کو پروموٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. وہ دوسروں کا پوائنٹ آف ویو نہیں دیکھتے, وہ دوسروں کے ایموشنز نہیں دیکھتے. کوئی بھی اگر نیوز آتی ہے مارکیٹ میں, جن چیز کو وہ غلط لگتی ہے وہ بولتے ہیں یہ چیز غلط ہے, تو وہ نیگیٹو ٹرینڈ سیٹ کر دیتے ہیں. اگر کوئی چیز پازیٹیو بھی ہو اور ان کو وہ چیز فیل نہیں ہو رہی, تو وہ پھر بھی اس چیز کو نیگیٹیو میں ہی کر دیتے ہیں. اور شاید پازیٹیوٹی تو بہت ہی کم دکھا رہے ہوتے ہیں میمس کے اندر, مینلی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, فن کمنٹس ہوتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے اس کے اندر. سارا, سو میمس کلچر پہ آتے ہیں. میمس کلچر آج کل بہت ٹرینڈی ہے, اور آؤٹ آف 5.3 بلین یوزرز سوشل میڈیا کے, 3 بلین ان میں سے ایسے ہیں جو ہیومرس کانٹینٹ کو, لائٹ ہارٹڈ کامنٹس کو یا ایسی میمس کو پسند کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی, یہ کتنا اوتھینٹک یا کہہ لیں کہ کتنا کنوینئنٹ سورس آف انفارمیشن ہے؟ کنوینئنٹ سورس آف انفارمیشن تو بہت زیادہ, بیکاز انسٹیڈ آف کہ ہمیں آرٹیکلس پڑھنے پڑے, انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ جتنی بھی اس کی امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں میمس کے تھرو بہت زیادہ تیزی سے ٹرینڈ کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں تک پہنچتے ہیں. Yes. اور لوگ اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہوتے ہیں. جہاں پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا چل رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, تو اب میمس کے تھرو ایٹ لیسٹ میکسیمم لوگوں تک وہ انفارمیشن پہنچ رہی ہوتی ہے. سارا, ہم اپنے کلچر کو دیکھیں یا سوسائٹی کو دیکھیں تو وہ تھوڑے سے اسکیپٹیکل ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ ہم لوگ اپنا ٹائم بہت زیادہ سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں, ہم لوگ اسکرین ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہے, وچ از آئی تھنک ڈبیٹیبل. لیکن الٹیمیٹلی ہم انفارمیشن گریب کر رہے ہوتے ہیں سرٹن, مطلب کہ مختلف جگہوں سے ہمیں انفارمیشن, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی کارپوریٹ لائف میں آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ آپ جا کر آرٹیکلس پڑھیں یا نیوز دیکھیں, پورے فل فلیج شوز دیکھیں. تو آپ کے لیے ایک بہت اچھا ایک کنوینئنٹ وے ہے, یو جسٹ لک اپ سچ کانٹینٹ اور آپ کو لیڈس مل جاتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ سوسائٹی میں کیا شفٹ آ رہا ہے, آر پیپل آر ایکسیپٹیبل اس چیز کے حوالے سے کہ وہ اپنے بچوں کو, جین زی کو الاؤ کر سکیں یا ان کو اسپیس دیں کہ وہ اس طرح سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں؟ آئی گیس الاؤ تو کرنا چاہیے پیرنٹس کو, بیکاز پہلے ایسا ہوتا تھا, بلکہ ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ روز نیوز لگا کے سن رہے ہوتے ہیں. تو آئی گیس پیرنٹس تھوڑی اسپیس دینی چاہیے کہ اگر وہ اس چیز کے اندر گرو کر رہے ہیں اور ایٹ لیسٹ انفارمیشن تو لے رہے ہیں, ان کو پتہ لگ رہا ہے ڈیلی ٹرینڈ میں کیا آ رہا ہے یا نیوز کس طرف شفٹ ہو رہی ہے, نیوز میں کیا چل رہا ہے. اگر ان کو وہ سب ٹڈبٹس پتہ ہے تو بس پھر ان کے لیے تو ایزی ہے نا پھر, کیونکہ انفارمیشن آئی گیس ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک میں کیا چل رہا ہے, دنیا میں کیا چل رہا ہے. تو وہ میمس کے تھرو اگر آپ کو مل رہا ہے تو وہ اچھی چیز ہے ایک. سارا, ڈیجیٹل آرٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گی, کیونکہ جیسے ہمارا یہ جو ڈائنامکس بدلے ہیں, ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے, اب آرٹ کو بھی ہم ڈیجیٹل وے میں دیکھ رہے ہیں. آپ ایک مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں, مارکیٹنگ کے حوالے سے آپ نے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہوں گے, لیکن آپ کی اپنی کریٹیوٹی, اپنی آرٹسٹک سکلز, وہ سارے ڈیجیٹلی آپ پرفارم کرتی ہیں, ایگزیکیوٹ کرتی ہیں. کیا سوسائٹی اس چیز کے لیے تیار ہے, ایکسیپٹنگ ہے ان کے لیے یہ ساری چیزیں؟ ایکسیپٹنگ لائک 50% ایکسیپٹنگ ہے, بیکاز جو چیزوں پہ پہلے بہت ٹائم لگتا تھا, اگر آپ نے ایک پوسٹ بنانی تھی تو آپ کو بہت لائک ہفتے لگ رہے ہیں آپ کو اس پوسٹ کو کریٹ کرنے میں. اور ابھی اگر آپ کے لیے ارجنٹ ہائرنگ ہے کارپوریٹ لائف میں تو آپ فوراً جیمنائی سے بنا سکتے ہیں اس چیز کو اور آپ وہ ڈال دیں گے. بٹ اگر آپ آرٹ والی سائڈ پہ جائیں, جیسے پینٹنگز ہوتی تھی جو لوگ خود سے بیٹھ کے بناتے تھے, مہینے لگاتے تھے, سال لگاتے تھے ان پینٹنگز میں, اور ان کے اندر کریٹیوٹی بہت ڈفرینٹ تھی. وہ کریٹیوٹی آپ کو اے آئی سے کبھی بھی نہیں مل سکتی. تو لائک اٹس مور لائک 50-50 کہ ہمارے لیے ایزی ٹو یوز ہے کہ ہم جن کے لیے ہم نے بہت زیادہ امپلائز رکھے ہوتے تھے, گرافک ڈیزائنرز ہم نے رکھے ہوتے تھے کمپنی میں 10-12, اور انہی کا کام آپ اے آئی کے تھرو ایزیلی کرا سکتے ہو. آئی تھنک آپ کا مطلب ہے کہ تھوڑا وقت لگے گا سوسائٹی کو اوور آل اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے یا ان ڈائنامکس کے اندر انفیوز ہونے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں لیٹسٹ سوشل میڈیا ٹرینڈس کے بارے میں. آج کل ہم جو بھی فنی کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں یا انفلوئنسرز جنریٹڈ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. سارا ہمارے ساتھ ہیں. سارا,
ہم بات کر رہے ہیں ٹولز کی، جیسے کہ آپ نے جیمینائی کی اگزامپل دی کہ جیمینائی سے ہم انسٹنٹلی اپنی کوئی بھی پوسٹر کریٹ کر سکتے ہیں، پکٹوریل ڈسکرپشنز دے کر کچھ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. تو جیمینائی کے علاوہ اور کون سے ایسے ٹولز ہیں جو بہت ہینڈی ہیں، لوگوں کے لیے کنوینئنٹ ہیں اور مارکیٹنگ ایکسپرٹس کے لیے بہت ضروری ہیں جاننا؟ کلاؤڈ ہے آج کل بہت، آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہو. چیٹ جی پی ٹی ہے، چیٹ جی پی ٹی تو ہر بندہ یوز کر رہا ہوگا. Yes. اور کینوا ہے. کینوا میں بھی آپ کا اب اے آئی نے کافی زیادہ انٹیگریٹ کر لیا اس کو کینوا کے اندر خود کو، اور اس کے اندر بھی آپ ٹیمپلیٹس لے کے بہت ایزیلی بس آپ نے ایڈٹ کرنی اور آپ کی پوسٹ وغیرہ کریٹ ہو جائے گی. اے آئی ایجنٹ لوگ کریٹ کر رہے ہیں پرسنلائزڈ کانٹینٹ کے حوالے سے کہ وہ اس کو صرف ایک چیز کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں. وہ کتنا کنوینئنٹ ہو گیا ہے؟ فار ایگزامپل ایک کمپنی نے صرف مارکیٹنگ کے حوالے سے یا ایڈورٹیزمنٹس کے حوالے سے ایک ایجنٹ کریٹ کیا ہے. آپ کو اور کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی حاصل نہیں کرنا پڑے گا پرومپٹس دینے کے لیے. آپ کا اے آئی ایجنٹ بھی فوکسڈ ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ نا ڈفرینٹ طرح سے یہ چیز کرتی ہے ویری. بیکاز اگر آپ لنکڈن دیکھیں تو اگر آپ لنکڈن پہ اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ ڈالیں گے تو آپ کی جو ریچ ہے اس کا الگوریدم بڑھنے ہی نہیں دے گا. لیکن اگر آپ انسٹاگرام پہ جنریٹڈ پکچرز ڈالتے ہیں تو اس کی ریچ فوراً سے بڑھ جاتی ہے. تو ایسا ہی ہے ٹویٹر کے اوپر بھی آپ بہت زیادہ چیزیں ڈال سکتے ہیں. تھریڈز آ گیا ہوا ہے، اس کے اوپر تو بہت ہی آئی جنریٹڈ چیزیں ہیں اور کچھ اتنی ریئل لگ رہی ہوتی ہیں آپ کو کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا اور آپ اس کو ریئل سمجھ رہے ہوتے ہو. بٹ اگر آپ اس کی آپ اسے اس کی کریڈیبلٹی پہ جاؤ، آپ دیکھو کہ یار یہ واقعی چیز صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ بالکل ایک الگ ڈیبیٹ نکل جائے گی اس چیز پہ. لیکن آئی گیس کام آسان کرنے میں تو اس نے بہت زیادہ کام آسان بھی کر دیا ہوا ہے. آپ نے ایک ایجنٹ کو ٹرین کر دیا، وہ آپ کے اکارڈنگ ساری پوسٹ وغیرہ بنا کے آپ کو دے رہا ہے. سارا ہم نے اس کے حوالے سے تو بات کی ہے کہ آج کل کیا ٹرینڈی ہے، لیکن سلینگ لینگویج یا کچھ ایسے فن کی شکل میں بہت ہم لوگ لمٹ سے زیادہ کر جاتے ہیں. سم ٹائمز ہم ڈی فیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی کو. ان چیزوں کو کیسے ہم لوگ کاؤنٹر کر سکتے ہیں، یا یہ کتنی پرابلمیٹک ہو سکتی ہے سوسائٹی کے لیے؟ پرابلمٹک تو ہے. اگر آپ کسی کو بہت زیادہ ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہو، آپ اس کے بارے میں غلط بات کر رہے ہو اور وہ چیز ایک اچھی نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ ایسے رولز ہوتا ہے، کچھ ایسے ایتھکس ہوتا ہے. جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں ان کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے خود سے بھی کہ اگر ان کے بارے میں کوئی میم ایسی بنے تو انہیں بھی obviously دکھ تو ہوگا. آپ دکھاتے ہو کہ یار آپ بہت اسٹرانگ ہو، بٹ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے کچھ بھی بولتے ہوئے، کسی بھی ایونٹ پہ جاتے ہوئے کہ یار کچھ ایسا نہ بول دے کہ وہ ٹرینڈ ہو جائے، کچھ ایسا نہ بول دے. تو اس لیے جتنے بھی میم کریٹر ہیں، جتنے بھی کنٹینٹ کریٹرز ہیں، انہیں تھوڑا سا ڈس ریسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ بھی ڈس ریسپیکٹ نہ ہو، جتنا بھی فنی ہے آپ وہ ڈال سکتے ہو، بٹ ڈس ریسپیکٹ والی چیزیں تھوڑا ویری رائٹ. آئی تھنک ایتھیکل پیرامیٹرس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کسی بھی قسم کی انفارمیشن کو شیئر کرنا چاہیے. کامرس کے حوالے سے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تمام جو ٹرینڈز عام ہوئے ہیں، برانڈز ان کو یوز کر رہے ہیں، اور اب ہم لوگ جو کنزیومرز ہیں، جو لوگ شاپنگ کرتے ہیں، وہ بھی زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اس طرح کے کانٹینٹ کی وجہ سے. سو ای کامرس انڈسٹری میں کیسا بوم آیا ہے ان نئے ٹرینڈز کی وجہ سے؟ بہت زیادہ. اگر آپ فنی ویڈیوز دیکھیں، بول رہے کہ اگر آپ ای کامرس کی بات کریں، شاپنگ وغیرہ کی بات کریں آپ، تو انہوں نے اے آئی جنریٹڈ ایسے ماڈلس بنا دیے. اگر میں بھی ہوں اور میں چاہ رہی ہوں کہ ایک ڈریس مجھ پہ کیسا سوٹ کر رہا ہے، تو میں وہ ڈریس کو خود کو پہنا کے بھی دیکھ سکتی ہوں کہ مجھے یہ کیسا لگ رہا ہے. اور اس سے ای کامرس کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، بیکاز ان کی شاپنگ کے لیے ان کی جو میک اپ کے پروڈکٹس ہیں، ان کے پاس ویسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں کہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن آپ ٹرائی روم میں جانے سے اچھا آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آپ یہ پرچیز کر سکتے ہیں. اور آن لائن بزنس میں بہت زیادہ بوم آیا ہے اس وجہ سے، بیکاز پہلے ہم آن لائن چیزیں لے رہے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ یار پتہ نہیں سوٹ کرے گی نہیں کرے گی کیا ہوگا. بٹ اے آئی کی وجہ سے ان کی وہ مارکیٹنگ اور سیلز بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. جب بھی کوئی ڈائنامکس بدلتے ہیں کسی پرٹیکولر فیلڈ کے، کریئر میں بھی شفٹ آتا ہے، نئی جابس کریٹ ہوتی ہیں، نئے اسکلز کی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے. سو دیر واز اے ٹائم جب لوگوں کو ایم بی اے کرنا پڑتا تھا مارکیٹنگ میں جانے کے لیے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اسکل بیسڈ لرننگ ہے، لوگ سرٹیفیکیشنس کر رہے ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے. سو کریئر کے حوالے سے کیا شفٹ آیا، اور آج کے دور میں کون سے نئے ایسے کریئرز کریٹ ہوئے ہیں اس فیلڈ میں؟ کیریئرس تو بہت زیادہ کریٹ ہوئے ہیں. اور اگر آپ ڈگری کی بات کریں تو آج کل کچھ کمپنیز نے ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی رکھا ہوا ہے جو ابھی تک فرسٹ سیمسٹر کے اندر ہے، اور کیونکہ ان کے پاس میں ان کا کانٹینٹ بہت وائرل ہے، ان کے پاس میں بہت اچھے پیجز ہیں جس کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے. تو انسٹیڈ آف کہ ان کی ڈگری کا وہ لوگ ویٹ کریں، وہ ان کو پارٹ ٹائم بیسس پہ رکھ لیتے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں تو انہوں نے بہت زیادہ ایسے اسٹوڈنٹس کو رکھا ہوا ہے جن کو پارٹ ٹائم بیسس پہ وہ تھوڑا بہت پے کریں، اور وہ ان کی کمپنی کی جو ٹرینڈنگ ہے مارکیٹنگ ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر رہے ہیں.
सारा मैं इसी लैंग्वेज के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर कोई बिगिनर है या उसको फौरी तौर पे अपना काम करना है मार्केटिंग में, उसको कौन से ऐसे ट्रेंड्स या उसको कौन से ऐसे टूल्स आने चाहिए? आप उनको जेमिनाई यूज़ करना आना चाहिए। ये तो बहुत ही ईजी, जेमिनाई तो कोई भी यूज़ कर सकता है। चैट जीपीटी, कैनवा में तो उनको प्रो होना चाहिए। कैनवा के अंदर आप इजीली टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पूरी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं थ्रू जेमिनाई या थ्रू चैट जीपीटी, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं, बट मैं मेन क्योंकि मेरा यूज़ इन पे, तो इसलिए मैं उसकी मिसाल दे रही हूँ। अगर आपने अपना आज से ही पेज स्टार्ट किया है, तो आप चैट जीपीटी को, जेमिनी को बता सकते हो कि आई वांट टू ग्रो माई सेल्फ और माई कैरियर इन मार्केटिंग, और आप उसमें 2 प्रॉम्प्ट्स यूज़ करोगे, वो आपको पूरा वीकली कैलेंडर बना के दे देगा, जिसकी आपने सिर्फ उसमें ग्राफिक्स पोस्ट करनी होगी। ग्राफिक्स भी आपको इजीली जेमिनी से मिल जाएंगे, और आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। और But Sarah, don't you think this is over reliance on certain tools या certain technology? एक इंसान में क्रिएटिविटी का होना कितना ज़रूरी है while doing such things? क्रिएटिविटी तो लगेगी। अगर आपने चैट जीपीटी से कोई चीज़ करानी है, उसका भी प्रॉम्प्ट्स में आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, बिकॉज वो तो एआई है। आप उसको जो बोलोगे आपको वही चीज़ बना के देगा। तो उसके लिए भी आपको क्रिएटिव तो होना पड़ेगा। आपके माइंड में आइडियाज़ होने चाहिए कि आपने उसको किस तरह से आइडियाज़ देने हैं, आपने उससे किस तरह से बात करनी है कि वो आपकी ही इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें निकाल के दे। So Sarah, what are you anticipating in coming years? ये सोशल मीडिया को और किस तरह से enhance हम कर सकते हैं या हम देखेंगे enhance होता हुआ? इसके लिए आपको एआई का यूज़ भी करना चाहिए, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को मारना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो आपको खुद से भी पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन एआई। इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू सारा फॉर बीइंग हियर ऑन द शो, एंड जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की, आई होप कि ऑडियंस ने बहुत रिलेट किया होगा इससे, और जो चीज़ें बताई आपने कि कौन सी चीज़ें वायरल हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा कन्वीनियंट हैं एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो बिल्कुल आपने बिल्कुल स्पॉट ऑन थी जी। हमने देखा कि आजकल सोशल मीडिया के ट्रेंड्स जो वायरल हैं उसके हवाले से हमने जाना, और देखा कि जो एक ट्रेडिशनल वे से उससे हट के आजकल जो चीज़ें मार्केटिंग में हो रही हैं, लोग ओरिजिनलिटी को, ऑथेंटिसिटी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।